बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिद्दत के टेंशन्स और तनाज़े की सूरत हाल के हवाले से इंतहाई इंफॉर्मेटिव और इंतहाई बामकसद गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है इंतहाई अहम शख्सियत, जिनका पाकिस्तान की ना सिर्फ सफ़ाकती, मुआशी और दिफाई मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, इनकी आवाज़ बाज़-औक़ात इंटरनेशनल फोरम्स पर भी ये आवाज़ बुलंद करते हैं। हाल ही में रेडियो कनाडा पर इनका इंटरव्यू मैं देख रहा था। हमारे बहुत ही मोहतरम मलिक तनवीर सुल्तान अवान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत मेहरबानी जी, बहुत नवाजिश प्रोग्राम में दावत देने की और आज के संजीदा मौजू पे मुझे अपने इज़हार ख्याल करने का बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सर, आई एम ग्रेटफुल। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, बहुत सी नौजवान पाकिस्तान में जिन्होंने ये सिचुएशन नहीं देखी कि जंग क्या होती है और दो ममालिक की टेंशन्स जो हैं वो क्या उनका पैटर्न होता है और ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं, लेकिन यकीनन आपने 2-3 जंगें, शायद 65, 71, फिर कारगिल वॉर, ये आपने ऑब्ज़र्व की होंगी। आप पाकिस्तान एयरफोर्स में पायलट भी रहे हैं। इस वक्त कुछ लोग, चूँकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया, यूट्यूब, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। कुछ कहते हैं जो एक एक्साइटमेंट में, कुछ जज़्बा हुब्बुल वतनी भी है, कुछ एक एक्साइटमेंट भी है, उनके ख़्याल में ये एक शायद एक वीडियो गेम है, जो जहाज़ आ रहे हैं, टैंक्स जा रहे हैं, उनके नज़दीक। क्या समझते हैं सर, किस तरफ हम जा रहे हैं? जी, बहुत मेहरबानी चौधरी साहब, बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। क्योंकि आपने गुफ्तगू का महवर जो रखा था वो नौजवान का रखा था कि वो आज जो उन्होंने साबका जंग नहीं देखी और आज इस मॉडर्न एरा की इस जंग को देख रहे हैं। तो उस यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि इस जंग की जो नौइयत है, वो हमारे लिए भी, जिन लोगों ने पुरानी जंगें देखी थी या कन्वेंशनल वॉर्स देखी थी, हमारे लिए भी ये एक नई सिचुएशन है। क्योंकि इस जंग में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अमल दखल है जी। हर जंग में होता है, लेकिन इस जंग में जो उसकी एक्सटेंट है टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन की, उसका कतई ये मतलब नहीं कि उसके अलावा जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, जिस तरह पुरानी कहावतें होती हैं, मैन बिहाइंड द गन, उसकी अहमियत कम हो गई है, उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल है, वो एक अपनी नौइयत की एक शक्ल है। मिसाल के तौर पर इसी को आप देख लीजिए, ये कंटिन्यूएशन है टू पुलवामा वाला इंसिडेंट। पुलवामा वाले इंसिडेंट पे भी उन्होंने बमुश्किल बॉर्डर लाइन के ऊपर आकर, ये उसमें मेरे एक बहुत बड़ी चीज़ है, एलओसी पे बॉर्डर लाइन के ऊपर आके उन्होंने वायलेशन की थी, लेकिन थोड़ी सी पेनिट्रेशन की थी। इसी वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी की एज है। आजकल आपने अक्सर एक एरियल कॉम्बैट में ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बीवीआर कैपेबिलिटी। बीवीआर का मतलब है जो हद निगाह से दूर कोई चीज़ हो, जो निगाह की हद में ना हो। तो इसका मतलब है कि अब आप टेक्नोलॉजी, वो जो हद, जहाँ पे इंसान की हद की लिमिट आ जाती है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ओवरटेक करती है। और उस टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पे, इंसान की अगर नज़र अच्छी विजिबिलिटी में 5, 7, 8, 10 किलोमीटर देख सकती है, तो इस टेक्नोलॉजी से आप 100, 150, 200 किलोमीटर तक भी देख सकते हैं। सबसे पहली तो ये है कि इसने उसका जो एक्चुअल फिजिकल ऑपरेशन है, उसको बहुत डिस्टेंट और रिमोट कर दिया है। तो एक मुख्तसर या आसान अल्फाज में अगर मुझे बयान करना पड़े, जिसको दूसरे रंग में आप आजकल बच्चों की वीडियो गेम्स देखते हैं, और सिर्फ ये है कि ये गेम नहीं है जी, ये हकीकत है। इसकी बेसिक नौइयत या शक्ल इसी तरीके से होता है कि अब वो जो पायलट जब बीवीआर पे ऑपरेट करता है, तो वो फिजिकली नहीं देख रहा होता जी, देख सकता भी नहीं है शायद, चूँकि इतने दूर है, उसका जो हदफ है इतना दूर है। तो अब वो अपनी जो उसकी स्कोप्स हैं, जो उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो उनकी जो स्क्रीन्स हैं और जो डेटा उसको मिल रहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो सारा एनालिसिस करके फिर अपना फैसला पायलट करते हैं जी। तो ये एक इसकी, जो आपका पहला सवाल था, उसको मद्देनज़र देखते हुए कि अब आपके जो दूसरे सवाल का हिस्सा था कि ओवरव्यू के हवाले से मैं आपका, कि मैं इसमें थोड़ा-सा एक सवाल का छोटा-सा हिस्सा मैं ऐड कर दूँ कि सर, एक तो है नेचुरली हम सब एक जज़्बा हुब्बुल वतनी के तहत हम बात करेंगे, और इन हालात में मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों में जो इंडियन मीडिया ने जिस तरह अहमकाना एक अपना मौक़िफ़ दिया, या शायद हमारा, चूँकि हम सोशल मीडिया पे रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होके बात कर रहे हैं, तो नेचुरली एक जो फीलिंग्स ऑफ पैट्रियटिज़्म है वो तो हैं, लेकिन एक रियलिटी बेस्ड जो है एक डिस्कोर्स, शायद उसकी ज़रूरत है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो इन इंडिया। तो इस हवाले से मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को अप्राइज़ करेंगे कि इन रियलिटी हम कहाँ खड़े हैं, एक ओवरव्यू के हवाले से। जहाँ तक आपने इंडियन मीडिया का फरमाया ना जी, तो गालिबन इसमें मैं एक अपनी ज़ाती राय देता हूँ कि जब मैं उनको कभी सुनता हूँ, तो मैं बाखुदा, आप यकीन मानिए,
میں مجبور ہو جاتا ہوں سوچنے پہ کہ واقعی کہ کیا یہ ریئلسٹک ورلڈ میں بھی ایک میتھ میں رہتے ہیں، یا جو ہندوستان فلم ہوتی ہے، ایک فلم میں آپ دیکھیں نا ایک پرسپشن ہوتا ہے، ایک آپ اس میں ایک الوژن میں انہوں نے بنائی ہے، لیکن چلیں اس کے پیچھے ان کی پوری ایک تاریخ ہے، پوری ایک تھیم ہے. لیکن یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا کہ اتنی سپوزڈلی ایک میچور قوم کہا جاتا ہے وہاں پہ تعلیم کا معیار ہم سے بہت بہتر ہے، ایکسٹرا ایکسٹرا، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کا یہ انداز دیکھتے ہیں اور ہر ایک خیال دیکھتے ہیں تو ہر ایک کا میرا خیال ہے 200 سے اوپر بلڈ پریشر ہوتا ہے جس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی دلیل کی بات نہیں ہوتی. میں خود ہی کہتا ہوں حب الوطنی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے جی کہ میں نے جو کہا ہے وہ تھوڑی دیر تک ثابت ہو جائے گا. either way it not take long جی. It's a different world altogether جی. کہ آپ اگر ایک غلط کنٹینشن سیل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اٹ ول ناٹ لاسٹ لانگ جی. یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے. تو اسے بہت بہتر ہے کہ اگر ہم حقیقت پہ بنیاد رکھ کے پاس کا جب آپ کا پرو سینٹیمنٹ ہوتا ہے، تھوڑی ایگزیجریٹڈ ویلیوز ہوتی ہیں، تھوڑا بھی بڑھا چڑھا کے کرتا ہے، لیکن سب چیزوں کی حدیں ہوتی ہیں جی. ہندوستان کا جب اب میں بحیثیت ایک پاکستانی یہ بات نہیں کر رہا، لیکن باخدا میں کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی نیوٹرل مائنڈ سے دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اس میں ان کی مبالغہ رائی اور یہ کہتا ہوں کہ حب الوطنی اتنی پریویل ہوئی ہوتی ہے. لیکن میں تو وہ ایک انڈین متھ کہتا ہوں، ان کی ٹوٹل فلسفی کی ایک متھ ہے جس میں وہ رہتے ہیں، اور اتنے سنجیدہ معاملات میں بھی وہی ان پہ پریویلنٹ فیکٹر ہے. اچھا، یہی ایلیمنٹ ہمارے ہاں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. لیکن ہمارا اس میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو نیشنلزم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ معلومات کی کمی ہوتی ہے. لیکن ہمارے بڑے بڑے میچیورڈ اچھے جرنلسٹ ہیں، انڈیا کی سائڈ پہ بھی ہیں، کرن تھاپر صاحب جیسے ایسے لوگ ہیں جن کی ہوتی ہے، پروین صاحب ہیں، ایسے ہیں جن کے آپ کو بات کو سننے میں مزہ آتا ہے، یا آپ ان کے نظریے سے نہ بھی اتفاق کر سکیں لیکن آپ کو ڈیپتھ کو میچورٹی یہ دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے بہت صحیح آپ نے نشاندہی کہی ہے کہ بہت کم آپ کو کوئی ایسی بات سننے کی ملتی ہے جس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ انفارمیشن ہے. اس میں انفارمیشن نام کی یا معلومات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. مکمل ایک ون سائیڈڈ ان کا ایک ہوتا ہے اسکول آف تھاٹ جی، جس کو وہ پش کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں جی. تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات پہ. لیکن قدرے اگر دیکھا جائے ہم اگر پاکستان کو ڈسکاؤنٹ بھی کریں، ہماری اتنی بڑی میڈیا کی مارکیٹ نہیں ہے، اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے، اکثر کہا جاتا ہے ہم اتنے میچور نہیں ہیں، ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو ریلیٹیو کمپیریزن میں شاید پاکستان کو اس معیار پہ دیکھا جاؤں تو شاید تھوڑا سا بہتر ہے معیار ہمارے میڈیا کا جی. کمی یہاں پہ بھی ہے سر. کمنگ بیک ٹو ان کا ایک کریزی ان کا بھی ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بات ہو گئی. ساری دنیا آپ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ایک احمقانہ طریقے سے وہ شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو سر our ٹاپک. دیکھیے جو ایسا ہندوستان نے ایک ایکٹ کیا، ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا. اس ڈیفینڈ کرنے کے بعد ہماری حکومت نے ایک بڑا واضح موقف دیا کہ وی ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ ناؤ. جو ہندوستان نے ایکٹ کیا ہے اس میں دو ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت الارمنگ ہیں اور جو کہ اس سے پہلے ہوئی نہیں. باقاعدہ جنگ کی صورت ایک اور بات ہے ہونا، اس میں تو وائلیٹ ہو ہی جاتی ہے اسپیس یا حدیں ملکوں کی. لیکن فار ایگزامپل انہوں نے ہمارا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ انکروچ کی ہے جی. 1 نمبر 2 انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہماری جتنے بھی تنصیبات ہیں جو واٹر ریلیٹڈ ڈیمز ہے یہ جو ہیں ان کو نہیں کر سکتے. انہوں نے وہ بھی دوسری بہت بڑی وائلیشن کی ہے جی. اور پاکستان نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا ہے کہ وی ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر میرا مشورہ یا میری کوئی رائے کی بات ہو تو ہندوستان کا ایک مزاج ہے، اور ہندوستان کا جو موجودہ مزاج ہے اس میں پاکستان کی ایگزسٹنس کو وہ ایکنالج نہیں کرتے. بی جے پی از اے پروڈکٹ آف آر ایس ایس. آر ایس ایس از اکھنڈ بھارت. بڑی واضح ان کی یہ فلسفی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. تو جب فلسفی یہ ہو کہ انہوں نے آپ کو نہیں کرنا تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ریزرویشنز نہیں ہونی چاہیے. وہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ریئلسٹکلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی بین الاقوامی سطح کے اوپر اقتصادی بھی حالت اور ڈپلومیٹیکلی بھی وی آر آن اے ویری لو ایچلون. میں اس حقیقت کو تسلیم کروں گا، یہ فیکٹ ہے جی. لیکن اس کے باوجود ہم پھر کہتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ اور ہمارا دفاع جو ہے دیٹ پریویلز اپون ایوری تھنگ ایلس ہی، تو اٹ شوڈ پریویل ناؤ. ہمیں اس وقت جو انہوں نے یہ وائلیشن کی ہے اس کی پاکستان بحق ہوگا اس کو رسپونڈ کرنے میں، ان کے انٹرنیشنل بارڈر کو انکروچ کرنے میں، اور جو ان کی اسی طرح کی جو کمپیٹیبل تنصیبات ہیں جو اسپیشلی انہوں نے وائلیشنز کی ہوئی ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد جو ڈیمز انہوں نے بنائے ہیں، پاکستان یہ حق رکھتا ہے اور پاکستان کو میرا خیال ہے رسپونڈ کرنا چاہیے.
یہ ایک موقع ہے جس کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے. وہ ایک بات آتی ہے اسکلیشن کی, تو ہمارا تو پہلے دن سے اسٹانس یہ ہے. مشرف صاحب کے وقت اگر آپ کو 2000 میں لے جاؤں, 2000 کا جو اسٹینڈ ڈاؤن تھا اس میں بڑا کلیئر پاکستان کا موقف تھا کہ ول ناٹ بی دی انیشیٹرز. لیکن اگر لائن انکروچ ہوئی تو ایکسپیکٹ اس ٹو گو انکنونشنل. یہ بڑی کلیئر پاکستان کا اسٹانس تھا, کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جنگوں میں فیمس سینگ آف چرچل ہے کہ یو کین اسٹارٹ وارز ود یور ول بٹ یو کین اینڈ وارز ود یور ول. تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا, ابھی آپ نے خود ہی نشاندہی کی تھی کہ پریکٹیکلی یہ جس خطے میں دنیا کے ہم رہتے ہیں, ہندوستان, پاکستان, چین اور مہلکہ جتنے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, تقریباً 1/3 آف دا ورلڈ گلوب ہیں جی تقریباً. اور اس میں خدا نہ خواستہ ہماری اگر ہوئے گی لیٹ سے اسٹیمنا ہفتہ 10-15 دن کا, ہندوستان کا 2-2.5 ہفتے کا ہوگا. کنونشنل وار کی میں بات کر رہا ہوں, میں یہ غلط خطرناک باتیں کر رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ حقائق ہیں, ان سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے. اینڈ پاکستان cannot afford to take that chance. انڈیا کین افورڈ ٹو ٹیک دیٹ چانس, کیونکہ ہماری جو ہے تھریش ہولڈ ان سے بہت پہلے آئے گا جی. تو یہ پھر اگر انٹرنیشنل برادری کو اس بات کو سمجھنا ہے تو ان کو پھر کودنا پڑے گا. آج اس وقت ان کو اشیرباش دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر جی. آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, ہمیں اس کا جو میں گزارش کر رہا ہوں آپ کے سوال کو مکمل کرتے ہوئے کہ وی مسٹ ریسپونڈ اینڈ وی مسٹ ریئیکٹ جی, وی مسٹ اویل دس اپرچونٹی. کیونکہ انہوں نے جو جارحیت کی ہے یہ ایسے نہیں ہوئی کہ انہوں نے بیٹھی بٹھائی کی ہے. لیکن آج کسی دن بھی ہندوستان ایک سچویشن کو کانکریٹ کرے گا. پلوامہ انہوں نے یہ کیا تھا, اس وقت ہمارے وزیر اعظم نے ان کو اوپن آفر دی تھی کہ آپ آئیے جوائنٹ انویسٹیگیشن انٹرائڈ. ہم نے بھی دوبارہ ان کو یہ آفر دی ہے. ہندوستان کل کو جب چاہے جارحیت کرنا چاہے, ایک کانکریٹ کرے گا, سچویشن کریٹ کرے گا, اس کے بعد ہم پہ حملہ کر دے گا. جی کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ, لیکن ان کا وہ جو بخار ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے, یہاں پہ 2 ایسپیکٹ آپ اس بات کو لے کے ضرور چلیے گا. ایک ہوتا ہے پولیٹیکل اینگل ہر چیز کا, اور ایک ہوتا ہے ملٹری اینگل. مودی جو ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم, ان کا ایک تو وہ جو آر ایس ایس کا جو تقاضا ہے ان کے ساتھ, جس کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں وہ, پلس ان کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹ, وہ ان پہ اتنا پریویلنٹ ہے. اب ان کے ملٹری کمانڈرز ان کو یہ بتائیں گے, انہوں نے بتایا ہوگا. فار ایگزامپل انہوں نے انہی رفیلز کو جب ٹیسٹ کیا ہے اور ہم نے جب ان کو کاؤنٹر کیا ہے تو اس کی کم از کم وداؤٹ یوزنگ اینی لیتھل ایسپیکٹ, اس کا جو تھا ای سی ایم ایسپیکٹ, وہ ان کو بخوبی اس کا اندازہ ہو گیا کہ اس پہ باوجود ہمارے پاس رفیل آنے کی ہماری لمیٹیشنز ہیں. I understand the professionals would have advised him, but they would have been pushed. اور یہ جو ہمارا مارکا ہوا ہے یہ آج سے 2 رات پہلے, یہ اپنی نوعیت کا اس نے تاریخ رقم کی ہے. اس ماڈرن ٹیکنالوجی کی وار فیئر میں یہ جو آپریشن ہوا ہے, اس کی اگر آپ دورانیہ, اس پہ جو نمبر آف ایئر کرافٹس ہیں, جو کانسنٹریشن آف ایئر کرافٹس, اتنے اسکوائر مائل جو ہیں, میں میرا خیال ہے بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہوگا یہ بائی اٹ سیلف. میں اس طرف آتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایئر فورس اور ایئر کمبیٹ اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ سے, جو آپ نے اپنی گفتگو میں نشاندہی فرمائی ہے کہ دنیا کو ایکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ معاملات ہمارا تھریش ہولڈ اتنا زیادہ طویل نہیں ہے, یہ آپ نے بجا طور پر اینالائز کیا. لیکن جب دنیا کا ایٹیٹیوڈ ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پہ آج کی جو سپر پاور امریکہ, اس کے جو ارباب اختیار ہیں, پریزیڈنٹ ہے, کل شاید آج ہی جے ڈی وینس نے بھی کچھ بولا کہ وہ لگتا ہے کہ وی ڈیم کیئر, لڑتے ہیں تو لڑنے دیں. اسی طرح دنیا کے اگر رشیا کی طرف دیکھیں, چائنا کی طرف دیکھیں, جو دنیا کی سپر پاورز ہیں, وہ اپنے پرائورٹیز میں ہیں. جب مسلم ورلڈ کی طرف ہم آتے ہیں, کل یا پرسوں ایران اور سعودیہ کے منسٹرز نیو دلی گئے ہیں, ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن ان کو جے شنکر نے بولا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, لہٰذا لیٹ اس ڈو وٹ ایور وی لائک, وٹ ایور, جو بھی ایک ان کا ایک بیانیہ ہے. تو کون آئے گا ڈپلومیٹیکلی دنیا میں؟ یہ جو سنگین صورتحال ہے, لگ یہ رہا ہے کہ nobody cares. تو ہم کہاں بڑھ رہے ہیں سر؟ یہ ذرا اس کا انالیسس کریں. میں نے آپ کو وہی گزارش کی نا جی کہ ہم کچھ اچیو کریں گے تو اس کے بعد بارگین ہوئے گی. جب آپ ان کو اس انشاءاللہ جب آپ ان کو اس ڈسکاؤنٹ پہ لے کے آئیں گے تو ہماری بارگیننگ چپ بنے گی. دیکھیں آپ کے سامنے, دیکھیں ہندوستان کو, اس واقعے کو ایک طرف آپ کر دیجئے, ہندوستان کو ایک بڑا نیچرل ایڈوانٹیج ہے ایور سنس اٹس آزادی فرام دا برٹش. مائنڈ یو, فار پاکستان on 14th of August 1947 it was creation of a new state. For India it was transfer of power. Right at that time ان کو ایک بہت بڑی ایج تھی, امریکہ نے ان کو پورے ہاتھ بڑھائے تھے اس وقت بھی. They opted to go for the communist bloc. اس کے باوجود America was always up their sleeve.
ہمیں آج تک امریکہ سے جو کچھ بھی ملا ہے اس شرط پہ ملا ہے کہ آپ ہندوستان کے خلاف نہیں استعمال کریں گے. جتنے بھی ایڈ آج تک، آج کی نہیں، یا پرانی میں ایڈس کی بات سے کر رہا ہوں، اس کے باوجود وہ ان کو ایک نیچرل جیوگرافیکل جیو اسٹریٹجک ایج ہے. ہمیں اس کا ایک اور ان کو ایج ہے کہ دے آر نان مسلم کنٹریز، نان مسلم کنٹری، وہ آر اے مسلم کنٹری، نیوکلیئر. ہماری اپنی اہمیت ہے پاکستان کی، لیکن ہندوستان پاکستان کے کمپیریزن میں جب بھی بات آئے گی وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹینٹیکل تھا ہندوستان کا، اس کی ایک ایکسٹینشن تھی. پاکستان کی اس وقت بھی جو شناخت ہوئی تھی سب سے پہلے وہ 65 وار کے بعد ہوئی تھی. اس وقت تک بہت آپ کی عمر میں یہ پتہ نہیں کیا تھا، اس وقت ہندوستان بہت ویسٹ میں لوگ اس کو پاکستان کو ایک ہندوستان کا صوبہ سمجھتے تھے جی. تو ان چیزوں نے پاکستان کو ایک شناخت دی ہے، اور آج بھی پاکستان کی شناخت ہماری اپنے دم پر ہوگی جی. اس پہ ڈپلومیٹیکلی وی ول آلویز بی ڈسکاؤنٹڈ. اس کے دو مین فیکٹرز ہیں، ایک ہم مسلمان ہیں، دوسرے ہم نیوکلیئر ہیں. اس کا ہمیں ہمیشہ ایک پرائس دینی پڑے گی جو کہ ہم دے رہے ہیں. تو ہماری بات تبھی بنے گی ہم اگر پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے آئیں گے، پوائنٹ آف ویکنس سے نہیں آئیں گے. یہ جو ٹریڈ ان کا سر ہے والیوم یا اکنامک انٹرسٹ جو ہیں دنیا کے، کیونکہ ایک گلوبل بہت بڑی منڈی ہے، 1.5 بلین کی آبادی ہے، 7% گروتھ ریٹ ہے جو پریکٹیکلی دنیا میں آج شاید ایٹ دا ٹاپ ہے. یہ پرائورٹیز کیا دنیا کو بلائنڈ کر رہی ہے کہ وہ اس میں اسٹیپ ان نہیں کر رہے کہ یہ ایک پوٹینشلی اتنا خوفناک ایکسپلوڈنگ سچویشن ہے، اور پھر بھی اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے چونکہ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، سو دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ لیٹ آر weapons and military hardware get tested in the practical war between Pakistan and India. تو ان کو لڑنے دیں، اپنے ان کے جو وہ ٹیسٹ ہو جائیں گے، ان کے پلینز، چاہے فرینچ پلینز ہیں، چاہے چائنیز پلینز ہیں، یا رشین جو سسٹمز ہیں ان کے جو اینٹی وہ کرتے ہیں جو میسائلز کے اگینسٹ جو ڈیفense سسٹم ہے. تو کیا دنیا یہ تجربے دیکھ رہی ہے کہ اس وقت آپ دیکھیے دنیا میں آپ کے سامنے، اگر آپ اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ اس کو افیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی دشمنی کس ملک کے ساتھ ہے؟ میں آپ کو سوال کرتا ہوں. چائنا جی. تھینک یو. چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کون سے ملک پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ انڈیا. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے جی. تو دس اٹ سیلف آنسرز دا کوسچن. اب اس کے بعد رہ جاتے ہیں دوسرا ان کا ٹینٹیکل وچ از یورپ. یورپ کی حیثیت آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد دیکھ لی ہے کیا ہے، وہ کتنا اس سے باہر جا سکتے ہیں. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان اٹ سیلف از 1.4 بلین پیپل وچ از آلموسٹ لائک بٹوین 1/4 and 1/5 آف دا گلوبل پاپولیشن. اٹ سیلف ایک بہت بڑی منڈی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کی جو جیو اسٹریٹجک ایک انہوں نے کاؤنٹر بیلنس کرنے کی اس کی جو ایک حیثیت ہے، اس پہ یہ ساری شیروات ہے ہندوستان کو، جو کہ بڑا واضح ان کا جو ٹلٹ ہے اس وقت ان کی طرف ہے، واضح ٹلٹ ان کی طرف ہے. تو آپ کے سوال کا جواب میں اس طریقے سے دے رہا ہوں کہ یہ تو بڑی ایک واضح پوزیشن ہے. اب اسی کی بات سے ایک بات ایمرج ہوئی ہے، ہم جب آگے پروگرام میں جاتے ہیں نا، اس تسلسل سے آپ میرے سے میرا اور بھی مانگتے، تو یہ بات میں نے اینڈ میں جا کے کرنی تھی. یہ اس کو چھوٹا سا ایپیسوڈ نہ سمجھیے جی. آج کل بہت سارے جو یہ ایونٹس ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک بڑی چیز کا کوئی ایکسپیریمنٹ یا لیب ٹیسٹ کرنا ہو نا، تو آپ نے دیکھنا ہو کہ دیگ کیسی بنی ہے، اور آپ کو اس میں ایک چمچ یا چاول کے چند دانے کھاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیگ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس مثال سے آپ کو اس واقعے پہ، یہ جو ایونٹ ہے اس پہ لے کے جا رہا ہوں. اس ایونٹ نے دنیا کو ایک نئی سوچ دی ہے، اور وہ سوچ ہے ویسٹرن ٹیکنالوجی ورسز چائنیز ٹیکنالوجی. رائٹ. یہ پورا نیا زاویہ ہے ساری چیز کو دیکھنے کا. رافیل از اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ. اٹس 4+ جنریشن ایئر کرافٹ، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ. اور جس طریقے سے الحمدللہ کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سرخرو کیا اس مارکے میں. نہیں تو جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی کمپیٹنس، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی کیپیبلٹی، آپ کا اکوپمنٹ، سب کچھ ہوتے ہوئے اس کو نہ منظور ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن ساری ہماری محنت کاوش کے بعد جو اس کا ہم پہ کرم تھا، اس کی وجہ سے، اللہ پاک کے کرم سے، ان کے سارے پہلی بات آپ سب سے پہلی چیز دیکھیں، ان کو جرت نہیں ہوئی پلوامہ کے بعد، after having lost their aircraft and shot down in the territory of Pakistan and having their pilot captured، اب ان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی حد میں آ سکیں. یہ بہت بڑی لائن ڈرا ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں سارے کا خلاصہ کیا ہے، اس پرانے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی جرت نہیں پڑی پاکستان کی حدود میں آنے کی. نمبر 1 ریموٹ آپریشن انہوں نے کی ہے. نمبر 2
انہی مودی کے ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کا آپ بیان پڑھیں کہ رفیل، انہوں نے وجہ بتائی تھی اس وقت اپنی شکست کی یا اپنی ناکامی کی کہ ہمارے پاس رفیل جہاز نہیں تھے. تو اب تو رفیل جہاز ان کے پاس آ گئے. ان کو نومیریکل ایج بھی ہمارے پہ ہے، ڈپلومیٹک ایج بھی ہمارے اوپر ہے، پولیٹیکل ایج بھی ہم سے ہے، اکنامک ایج بھی ہم سے ہے. پوری دنیا کی برادری بھی تقریباً ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن یہ اٹسیلف، یہ جو ایونٹ ہے، اس نے اٹسیلف ایک بہت بڑی پولرائزیشن کی ہے. اور یہاں پہ میں ابھی اس پروگرام کی وساطت سے میسج بھیجوں گا ہمارے ان کسٹوڈینس کو جو یونیفارم اور سول میں ہیں، کہ ایک بڑی ڈیوائیڈ لائن تھی ہمارے اسکول آف تھاٹ میں ان دونوں فرمز کے اوپر، بٹوین چائنا اینڈ یو ایس اے، اور یہ بیٹل چل رہا تھا. اس سے ہمارے جو سیکھنے کی یہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ ٹرسٹڈ فرینڈ کون کھڑا ہوا. باوجود اس کے مجھے کوئی ابام نہیں ہوگا یہ بات کہنے کا کہ ہماری جو پچھلے چند سال میں پالیسیز رہی ہیں، ہم نے اپنے دوست چائنا کو بہت ناراض کیا ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود جب ہم پر آن پڑی تو جس انداز میں اس نے ہمیں سپورٹ دی ہے، ابھی انہوں نے جو ہمیں سپورٹ دی ہے بہت ساری، میں اپنی ناقصی معلومات کی بجائے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا اظہار نہیں کروں گا جی. لیکن the way they came forward and the way they helped، اور اس ساری سچویشن کو جیسے انہوں نے گریٹیفائی کی ہے، الحمدللہ جی. آج ہمارے اسکول آف تھاٹ میں آئندہ کے لیے بھی ہماری الائنمنٹ کے لیے یہ جو ایک واقعہ ایونٹ، میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کس ایکسٹینٹ تک جاتی ہے، کتنی نہیں جاتی، یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. ہم سب کی دعا ہوگی اللہ کرے کہ کوئی وائنڈ اپ ہو کے اس کا کوئی حل نکل آئے. لیکن اس اٹسیلف، اس واقعے سے سیکھنے کا بہت کچھ ہے. میں نے آپ کو گزارش کیا نا کہ پوری وار، یو ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ the whole war. This was a sample. This was a sample by itself, which has opened so many more avenues for us and for everybody to think کہ ہم نے آئندہ کی اپنی پالیسیز کو کیسے ری الائن کرنا ہے. سب انتہائی امپورٹنٹ نکات آپ نے بیان کیے کہ ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے پاکستان کو فورن ریلیشنز میں، اور چائنا کی اہمیت، اور چائنا جس طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اب میں آپ کے جو اپنی ایکسپرٹیز ہے، جو ایک ایویشن ٹیکنالوجی کو آپ جس طرح جانتے ہیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کا بیک گراؤنڈ، تو ذرا ایئر فورس کی جو کیپیبلٹیز ہیں پاکستان اور انڈیا کی، اس کا انالیسز میرے ناظرین آپ سے سننا چاہیں گے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارا اس وقت دشمن جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اور ہم کس طرح اس کا مقابلہ کرنے کے ملٹری ہارڈ ویئر، خاص طور پر ایئر فورس کے جو میدان میں آج دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ ایئر پاور پر بلیو کرتی ہے. ہاؤ ڈو یو انالائز سر؟ اس میں آپ کو تھوڑا سا شکریہ، اس میں آپ کو جانا پڑے گا تھوڑا سا پاکستان، چونکہ موضوع اس وقت آپ نے ایئر فورس ریلیٹ کیا ہے، تو پاکستان ایئر فورس کی تاریخ میں ہم بڑے فارچونیٹ ہیں جی کہ پاکستان ایئر فورس کی تاریخ میں ہمیں اس کے انیشل ایئرس میں ایسے لیڈرز ملے، اسف خان صاحب، نور خان صاحب جیسے، اور بعد میں بھی انہوں نے کچھ معیار اور کچھ سٹینڈرڈز کا تعین کیا تھا جی. ہم بڑے فارچونیٹ ہیں جی کہ وہ معیار اور جو سٹینڈرڈز ہیں وہ آج تک پاکستان ایئر فورس نے مینٹین کیے ہیں جی، ساری ہماری لمیٹیشنز کے باوجود. پہلی تو بات یہ جی. اچھا، جب آپ اس کی ملٹری ایکوپمنٹ کی، اس کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہینڈ اینڈ گلوز چلتی ہیں جی. ٹیکنالوجی، ایکوپمنٹ بہت میٹر کرتا ہے جی. لیکن اس ٹیکنالوجی کو، اس کی جو آپٹیمم کیپیبلٹی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جہاز کو لیتے ہیں، ایک جہاز کی ایک کیپیبلٹی ایک انسان کی یا پائلٹ جو آپریٹ کرتا ہے اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. لیٹ سے کہ جہاز کی کیپیبلٹی 10 پوائنٹس پہ ہے تو بہت بھی اچھی ٹریننگ ہے، وہ آپ کو 3-3.5 پوائنٹس تک آپ لے جا سکتے ہیں اس کے اوپر بہت اچھی ٹریننگ کے ساتھ. کیونکہ ہیومن فیزیولوجیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں، گریویٹیشن لمیٹیشنز ہوتی ہیں، فٹیگ فزیکل اسٹیمنا کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. چونکہ ایک ایوریج جو آپریشنل فائٹر پائلٹ کا مشن ہے اس میں جتنی آپ کیلریز برن کرتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو انسان کی ایک لمٹ ہے جی. اب یہ کس لمٹس تک آپ نے اپنی ٹریننگ کی ہے جی، یہ بہت میٹر کرتا ہے. میں بڑے وسوخ سے آن دا لائٹر سائڈ یہ کہ کہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم if French they want to do better marketing, they should sell their aircraft to us, and they shouldn't sell us, they should give us for free. We can perform far better. جو مارکیٹنگ پہ خرچ کرتے ہیں ہمیں دیں، ہم ان کو پرفارم کر کے بتاتے ہیں. اور یہ میں الحمدللہ اس اعتماد سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان ایئر فورس کے ٹریننگ سٹینڈرڈز ہیں، اور یہ ٹریننگ سٹینڈرڈز ہمارے نہیں ہیں، ان کو آپ کمپیئر کیجئے جو دنیا کی بہترین ایئر فورسز ہیں ان کے ساتھ. اچھا، اب یہ تو ہو گیا ایکوپمنٹ، اس کے بعد ٹریننگ، پھر فورسز کا ڈسپلن. میں اس میں سمجھوں گا کہ شاید ملٹری آرگنائزیشن سب میں برابر کا ڈسپلن ہوتا ہے.
ان ساری چیزوں کے بعد ایک چیز ایک اور ہوتی ہے چوئی صاحب، وہ ہوتا ہے جذبہ. ہماری اور اس جذبے کو میں کہوں گا ہماری پورے وطن کا بھی یہ جذبہ ہے، لیکن بالخصوص ہمارے دفاعی ادارے اور دفاعی ایریوں میں، بالخصوص ایئر فورس میں ہمارے لوگوں کو جنگوں میں بھیجنے کے لیے پریشر ڈالنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں روکنے کے لیے پرابلم ہوتی ہے. آپ آج اسکواڈنز میں جائیں، وہاں پہ جھگڑا پڑا ہوتا ہے کہ ہماری باری نہیں آئی. یہ ساری چیز، اکوپمنٹ، آپ کی ٹریننگ، آپ کی ایبلٹی، آپ کے فورسز کا ڈسپلن، اور اس کے بعد ٹو ٹاپ اٹ اپ یہ جو جذبہ ہے جی، اور یہ جذبہ یہ پریویلنٹ فیکٹر بنتا ہے اس وقت جب مومنٹس آف ٹیسٹ آتے ہیں جی. پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، ہمارے اسکواڈز میں نوجوان ہمارے جو پائلٹس ہیں ناراض ہو گئے کہ سر وی ڈنٹ گیٹ آور چانس، اٹ واز ناٹ فیئر ود اس. الحمدللہ. تو یہ کمبینیشن ہے، اور اس سب چیز کے اوپر کہ اللہ پاک کی مہربانی آپ پہ جی، دیٹ گوز وداؤٹ سینگ کی. تو وہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس یا ہمارے دفاعی اداروں کے اندر یہ ادارے ہیں جی، یہ ماننے کی بات ہے، یہ ادارے ہیں. ان میں جو سٹینڈرڈز ہیں جی ٹریننگ کی، اور ان کے ٹریننگ کے سٹینڈرڈز آپ جتنے بھی انٹرنیشنل سیمینارز ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں، ایکسرسائزز ہوتے ہیں، ان میں پرفارمنس دیکھیں. میں ایک طرف کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر بیٹھ کے ہم یہ بنا رہے ہیں باتیں، یہ نہیں ہے جی. ہمارے یہ جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل فورم پہ دے آر اسپوکن، اینڈ پاکستان ایئر فورس is considered to be one of the most professional air forces in the world جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. اب چلتے ہیں سر کہ دنیا اب میسائل ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، اور لانگ رینج میسائلز جو ہیں وہ ان کے اندر ایک ریس ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ پاکستان ایک ملٹری مائٹ ہے، انڈیا بھی ایک ملٹری مائٹ ہے. تو اس میسائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ ہمیں کیا آگاہی دیں گے کہ کیا پاکستان کے پاس یہ دفاعی کیپیبلٹیز یا اسٹرائک کرنے کی کیپیبلٹیز اس حوالے سے ایک جنرل، تاکہ ہمارا جو ملٹری ہارڈ ویئر کو اس طرح ٹیکنیکلی نہیں بھی سمجھتا اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ نہیں، ہم اپنی جگہ پہ طاقت سے کھڑے ہیں. پہلے اس میں سمجھنا یہ بہت ضروری ہے جی، کہ جو بڑی واضح بات ہے میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اوفینسو نہیں ہے جی، ڈیفینسو ہے. ہماری ٹوٹل جو دفاع کی پالیسی ہے ہمارا کسی بھی دنیا کے خطے کے لیے، کسی نیبرنگ کنٹری کے لیے کوئی ڈیزائن نہیں ہے جی. ہمارا ٹوٹل جو فلسفی ہے کہ ہم نے اپنی حدوں کی، سرحدوں کی ہم نے دفاع کرنا ہے. اب اس کے بیسس کے اوپر پوری فلسفی ڈیولپ ہوئی ہے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں کیا پوٹینشیل تھریٹ ہو سکتی ہے. اس تھریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اکوپ کرتے ہیں، اور اس کا ایک منیمم لیول آف ڈیٹرنس جو ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے جی، وہ دیٹ از دا منیمم وچ یو ہیو ٹو مینٹین. اچھا، اب یہ تو میں ایک آپ کو فلسافیکل ایک جو پالیسی اس کے تک بات کرتا ہوں. اب اس میں کوئی ابہام نہیں مجھے کہنے کا کہ ہمارے سراؤنڈنگ نیبرز میں ہمارے انفارچونیٹلی سنس کریشن آف پاکستان ہندوستان کے ساتھ ہماری دشمنی رہی ہے. یہ واضح ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو مینس ورڈس. اور دشمنی وہ جو آپ سے کم از کم نومیریکلی 7 to 10 ٹائمز آپ سے بڑا ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے جب 7 to 10 ٹائمز آپ کہتے ہیں، اس کے ریسورسز بھی، پھر میں نے پہلے اپنے حصے میں جو گفتگو کی گزارش کی تھی، ان کو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، جیو اسٹریٹجک، یہ ساری ایج ہمارے اوپر. اب فار آر سائز، اب کیا ہم اتنے ہی نمبر رکھ سکتے ہیں؟ تو پاکستان کی اتنی پسلی نہیں ہے جی. فار آر سائز آف دا کنٹری، آپ 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ ہندوستان اور ہم بارڈر وہی شیئر کرتے ہیں اسی لینتھ کا، اپارٹ فرام پیسفک میں ان کے اور کوئی ڈیزائن ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہمارا ایسٹرن بارڈر ان کا ویسٹرن بارڈر ہے وہ وہی لینتھ ہے نا جی. اب اسی بارڈر پہ آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے ہم سے 8 سے 10 گنا زیادہ ریسورسز ہیں، اور وی آر 1/10 دیئر سائز. وہی چیلنج ہم نے ان لمیٹیشنز میں میٹ کرنا ہے. تو نومیریکلی ان کو ہم سے ہمیشہ ایج ہوئے گی، کیونکہ پاکستان کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس میں اتنا بڑا، بیکاز وی آلریڈی، اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارا ریشو، اگر آپ دیکھا جائے تو 1.5 to 1 to 3 کا تقریباً ریشو بنتا ہے ان کے ساتھ، ملٹری نمبر آن دی اپروکسیمیٹلی ان دیکھا جائے 1 to 1 ہم نہیں رکھ سکتے ان کے ساتھ. اتنا بڑا آلریڈی کہا جاتا ہے کہ ہماری فوج بہت بڑے ہیں اور ہمارے دفاعی اخراجات بہت زیادہ ہیں. وہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے لیے کہ ہمارے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہے. اب یہ میں آپ کو پہلی بات کے بعد دوسرے حصے میں آ رہا ہوں. اب جب ہم ہوتے ہیں تو ہم بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے دفاعی ادارے کی، کہ ہمارے دشمن نے اپنی جو پوٹینشیل ہے تھریٹ کا وہ کتنا بڑھایا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا آپ کو ایکویٹ کرتے ہیں جی، کہ اس تھریٹ کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا. فار ایگزامپل، دا مومنٹ وی ریئلائز کہ ہندوستان جب رفیل لے رہا تھا تو ان کو ایک ہم سے وہ ہمارے پاس F-16 3OD جو ہیں وہ پروبیبلی کمپیٹیبل آپ بہت حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اگر محسوس کیا کہ ایج تھی تو JC-10 تھینکس ٹو چائنا ہمیں
زیادہ دیر نہیں لگا وہ انڈکٹ کرنے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. لیکن اف یو نومیریکلی آپ دیکھیں, ان کو ہم سے بہت بڑی ایج ہے, اور اسی نومیریکل ان کی ایج کی وجہ سے ہمیشہ جو فلسفی رہی ہے, کم سے کم میں پاکستان ایئر فورس کی حد تک بات کرتا ہوں, باقی دفاعی اداروں کے متعلق میں زیادہ نہیں کہہ سکتا, ہمیشہ پاکستان ایئر فورس نے رکھا ہے کہ وی آر اسمال بٹ وی ہیو ٹو بی مور ایفیشینٹ اینڈ مور ایجائل. تو اس پالیسی پہ ہماری ایک فلسفی بنتی رہی ہے, جس کے اوپر آج تک ہم نے اپنی اس کو جو نمبرز ہیں, جو نمبرز کا ہمارا شارٹ فال ہے, اس کو ہم اپنی کیپیبلٹی ٹریننگ اور سے ہم ایسے کمپنسیٹ کرتے ہیں جی. تو یہ میں آپ کو مختصر انداز میں بتایا ہوں, unless we want to go into the details of the weapons. تو اس طرح ہمارا یہ پالیسی اور فلسفی رہتی ہے کہ وہ جو منیمم لائن آف ڈیٹرنس ہے, کوئی بھی جو اکوپمنٹ آتا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے کرنے کے علاوہ جب آپ اکوپمنٹ انڈکٹ کر لیتے ہیں, آج ایک جو بہت بڑا چیلنج ہے ان 21st سینچری, آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں ابھی یہ میں نے موبائل فون دیکھا ہے. اس موبائل فون میں آپ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر کتنی تبدیلی آ جاتی ہے. جو obsolescence ہے, جتنا ریپڈ آپ کی چیزیں obsolete ہوتی ہیں, اسپیشلی ٹیکنالوجی میں, یہ ایک اور بہت بڑا ایسپیکٹ ہے. چونکہ جو جنگی سامان ہے, جو اکوپمنٹ ہوتا ہے, وہ سستا نہیں ہوتا, بہت مہنگا ہوتا ہے. تو آپ نے جب انڈکٹ کرتے ہیں, اس میں یہ پالیسی بھی آپ نے رکھنی ہے کہ اس کی جو پرولیفریشن ہے, وہ کتنے عرصے تک آپ اس کو پرولیفریٹ کر کے جو جدید تقاضے ہوں گے, آپ کیسے میٹ کر سکیں گے. تو when you are inducting these equipment, چونکہ ہم بہت کنسٹرینٹ ہیں, بہت بجٹ کاٹ کی پوری قوم فوج کو یہ دیتی ہے اپنے دفاع کے لیے, تو جب یہ فیصلے ہوتے ہیں تو اس فیصلے میں پھر ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ آج اس واقعے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ قوم کو گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے محدود وسائل کے باوجود کہ جو جب ایک آواز پڑی اور قوم کو پاکستان کی ہمیں سرحدوں کی دفاع کرنا پڑا, تو ہماری دفاعی اداروں نے, ایئر فورس نے بھی اور ہمارے لینڈ ٹروپس نے بھی, اور کوئی شک نہیں ہماری نیوی بھی اتنی ایفیشینٹ ہے, اللہ نہ کرے ضرورت پڑے, لیکن ضرورت پڑے تو دے آر آل دیئر ٹو پرفارم ٹو دا بیسٹ اینڈ ٹو دا آپٹیمم آف دیئر کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی. ملک صاحب, میرا آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ جو تنازع ہے, یہ اسکلیشنز جو ہیں, ان کا منطقی انجام آپ اپنے وزڈم, اپنی ورلڈ ویو, اپنے ایکسپیرینس سے, اپنی فور سائٹ سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف معاملات رخ کریں گے اور کس طرف یہ چیزیں بڑھ رہی؟ اس میں جو سر, جو آپ کے سوال کا جواب اگر میں دوں, وہ ابھی ہم نے ہمارا جو واضح ریئیکشن ہے ابھی نہیں آیا, واضح ریئیکشن. لیکن میں ابھی جو ہم نے پریونٹ کیے ان کے ایکشن کو اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. رفیل آپ خود دیکھیں نا, جس رفیل پہ جتنا وہ کاؤنٹ کرتے تھے اور جس طریقے سے ان کو ہم نے کاؤنٹر کیا ہے, اور اس کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. Now this has led, میں آج آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ انڈین ایئر فورس آج سے لیو پہ ہوئے گی. For them to dare to come and get engaged with us, for sure I can tell you sir, it won't be an easy business. میں مورائل کی بات کر رہا ہوں, ان کے سکانڈز میں, انڈین ایئر فورس کے. میں آپ کو وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, they dare not to come and confront an air combat across Pakistani pilots shall not be an easy job. یہ they have to gather their guts before they even think about it. یہ تو بالکل الحمدللہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس ایکشن کا جو ایفیکٹ ہے. اب یہ تو ہو گیا, میں آپ کو پیورلی ملٹری اینگل سے ایک بات کر رہا ہوں جی. لیکن اب یہاں پہ پاکستان اور ہندوستان کا ایک بہت بڑا فرق ہے جی. اب میں گفتگو ادھر لے جانا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. ہمارے یہ جو فیصلے ہیں, یہ ہماری ملٹری کمانڈ کرتی ہے. پولیٹیکل کمانڈ کا اس میں چند رول ہوتا, مختصر رول ہوتا ہے, ایک پرنسپل ہوتا ہے, باقی ہوتا ہے. وہاں پہ ان کے ہاں پریویلنٹ جو رول ہے وہ پولیٹیکل ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اب وہاں پہ چونکہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا سارا, یہ کو پاکستان نے ہندوستان پہ جہریت تو نہیں کی ہے نا جی, کہ ان کی ایئر فورس جا کے الرٹ کرے جی پاکستان نے ہماری ایئر فورس وائلیٹ کی ہے, تو اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. یہ تو سچویشن ہوئی نہیں. وہ تو انہوں نے ایک کانکاکٹ کی, ایک سچویشن بنایا, ایک وہ تفریقہ. انفارچونیٹلی جن جانوں کو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یو کین بی سو کرول کہ ایک اپنی کنٹینشن کو پروف کرنے کے لیے آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر دیں. چلیں اس اینگل پہ ہم بات ابھی نہیں کرتے. انہوں نے کانکاکٹ کی, ان کو حکم ملا جس میں مودی صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو جناب دے دیا, اب یہ فیصلہ کریں اپنا جا کے کیسے جا کے ملٹری آپریشن کر دیں. اب وہاں پہ اور یہاں پہ پاکستان میں اس پچ کا بہت بڑا فرق ہے جی, بہت بڑا فرق ہے. ہمارے جو کمانڈ کنٹرول اور ہمارے یہ جو سروسز میں ہے, وہاں پہ دین دے گو ایٹ جی, اٹس دیئر ڈیسیژن. وہاں پہ اب چونکہ ایک اتنی بڑی ان کا یہ بلو بیک ہوا ہے, اور تھا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. ٹھیک ہے, اس کو ذرا جوڑیے اس بات کو. اب آپ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ مودی از اے پولیٹیشین,
Prime Minister Modi is a politician. He has to go before his masses. جتنے مرضی وہ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ جو ہے نا میڈیا وار کھیلیں یا جو کچھ کریں, ریالٹی شیل پریویل ویری سون. رفیل یہ وہ انٹرنیشنل خبریں آپ جریدوں کے رائٹ اپس آنے شروع ہو گئے ہیں, تو کتنا بھی ایکسکیوز می وہ بفول کرنا چاہے نہیں کر سکیں گے. اب پولیٹیکلی 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ مودی صاحب کے ساتھ پوزیشن میں جا کے کھڑے ہو گئے. اب ہی از کمپیلڈ ٹو ڈو سم تھنگ, ہی از کمپیلڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اب آپ کی وہ بات کہاں پہ جائے گی؟ اب اس کمپلشن میں وہ کیا کرتے ہیں, اسپیشلی وین وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریئیکٹ, یہ بات کہاں پہ جا کے پہنچے گی؟ اب یہاں پہ آئیے, میں یہاں پہ جو کچھ انٹرنیشنلی کہا جا رہا ہے سامنے, آئی انڈرسٹینڈ کہ آف دا ریکارڈ اور آف دا سین کچھ اور سچویشن ہے. جو مرضی امریکہ یا دوسرے کہتے رہیں, جو مرضی کہتے رہیں, اگر خدا نہ خواستہ ہم کنونشنل سے انکنونشنل جاتے ہیں, 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے, پاکستان کی ذرا لینئر ڈسکرپشن دیکھیے, ہمارا ایکشن اور ان کا ری ایکشن. خدا نہ خواستہ ہمارے نارتھ میں چائنا, ہمارے نارتھ ویسٹ میں افغانستان, نیچے ایران, پھر عربین سی, گلف آپ کا سارا آ جاتا ہے جی. آپ 2 منٹ کی تصور کیجئے جی کہ کیا یہ واقعی خالی ہندوستان اور پاکستان کا فیصلہ رہ جائے گا؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک سٹیج کے بیونڈ اٹ از ویری کلیئرلی بینگ مانیٹرڈ. میں آپ کی یادداشت کے لیے آپ کو لے جاتا ہوں 2000 کے اسٹینڈ ڈاؤن میں. 2000 کے اسٹینڈ ڈاؤن میں اس وقت جنرل مشرف تھے پاکستان کی کمانڈ. ہی واز ویری کلیئر بفور دا امریکن ایڈمنسٹریشن کہ if they encroach, expect us to go unconventional. آپ کو یاد ہوگا they did encroach, اور غالباً if I correctly remember ان کے اس وقت جو یہاں کے جی او سی وہ تھے جنرل مالک, اس کو he was relieved of his duty during the stand down. تو اس وقت 2000 میں یہ مانیٹرنگ تھی, کیونکہ یہ پوائنٹ سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں صرف لاسٹ میں چند جملوں میں سمرائز, آپ نے بہت انلائٹننگ گفتگو فرمائی, اور یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ کہ اگر ہم انکنونشنل چیزوں کی طرف چل پڑے تو ہاف آف دا گلوب جو ہے وہ ایٹ اسٹیک آ جائے گا, اور دنیا ظاہر نہ کرے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ یہ حالات کس طرف ایسکلیشنز کس طرف چل رہی ہیں. تو سر آخری 1 منٹ میں سمرائز فرما دیں تاکہ ہمارے آڈینس جو ہیں آپ کی ساری گفتگو کو اس کا خلاصہ جو ہے ان کے سامنے آ سکے. میں مختصر یہ کہوں گا جی کہ انڈیا must pay the price for what they have done. Otherwise they will repeatedly keep on doing. ان کو یہ بخار 1-2 سال کے بعد, پلوامہ کے بعد بخار تو ان کو مستقل رہتا ہے, لیکن اس بخار کا غبار نکالنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ بہانا چاہیے ہوتا ہے. تو for once they should be snapped enough جی. پاکستان کی اتنی effective rebuttal ہو, we have got a very good case جی, very good case. They were the first to violate international. جو انہوں نے اس کی alibi بنائی ہے اس کی ایویڈنس نے, ہم نے ان کو آفر کیا تھا اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں جوائنٹ. They didn't accepted our offer. تو اس کے بعد یونیلیٹرلی یہ کرتے ہیں, ہم اس کو وائلیشن کہتے ہیں کلیئر کٹ. پاکستان must give a befitting rebuttal جی, اور اس کے بعد بیٹھے ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد انٹرنیشنل برادری if they take cognizance of this situation تو پھر بیٹھیں کہ ان کیا انجام ہوگا. ہمارے وزیر اعظم نے تو بہت پہلے یونائٹڈ نیشن میں کہہ دیا تھا, اس وقت کہا تھا کہ یہ ہوگا. تو دنیا cannot act ignorant of this fact. In spite of the fact if they act, they were prompted. Irrespective of police. ہمارے وزیر اعظم نے وہاں پہ کہا تھا, اور دنیا نے اگر اس کی سنوائی نہیں کی تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں. اور اس کے بعد بھی وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ اگر یہ ہوا تو پھر یہ ہوگا. تو ہمارے لیے بات آ جائے گی سروائیول کی جی. تو آئی ہوپ بیٹر سینس پریویل جی, اور اس کے بعد وی سیٹ ڈاؤن, اور انٹرنیشنل برادری شوڈ انشور. یہ جو ہر دوسرے دن پاکستان کو آپ نے یہ جو ہے پاکستان بیشنگ اپروچ بنائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی کمزوریوں سے فائدہ مت اٹھائیں جی. We have our limitations, we have our challenges. But when it comes to sovereignty of Pakistan, let it be known for any intruder that the whole Pakistan stands as one against them. It's very, very clear. اس میں کوئی ابام نہیں ہے, پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے. اس میں کوئی اس کے ہماری جو ہے خامی ہے ان سے یا ہماری جو ہیں کچھ شارٹ فالز اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے گی. This message is loud and clear. اور میرا خیال ہے پوری کی پوری 25 کروڑ کا جو ہے عوام ہے, یہ پوری فوج ہے جی پاکستان کی, انہوں نے سب پہ کلمہ باندھنے ہیں. That's it. اللہ نہ کرے وہاں تک نوبت آئے گی, but we are determined. I have no doubt to that. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کی ڈیپ انسائٹ, آپ کا فہم, آپ کی جو انٹرنیشنل ایکسپوجر,
اس میں آپ کی گفتگو یقیناً یہ پیغام نہ صرف پاکستانیوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا، ان کو ایمبورڈن کرے گا، بلکہ دنیا تک بھی یہ میسج پہنچے گا کہ ایک محب وطن پاکستانی کیسے سوچ رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کے اندر جو وزڈم ہے اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ ملک صاحب، we are truly grateful for your time. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much ji. Thank you Joy sir. Very grateful ji. Very grateful for having me over ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Assalamu alaikum. سب سننے والوں کو سلام.